इंडिया वर्सेस कनाडा। इंटरनेशनल न्यूज़ अरेना में ये खबर डोमिनेट कर रही है। मैं क्या हुआ उसकी बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, वो तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इंडिया क्यों गलत कर रहा है और इंडिया क्यों कनाडा जैसी ताकत के साथ टक्कर नहीं ले सकता, मैं ये एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, ब्रीफ समरी इवेंट्स की ये हुई कि हरदीप सिंह निजर, जिनकी उनको कत्ल किया गया अर्लियर दिस ईयर कैनेडियन सोइल पे, वो कैनेडियन सिटीज़न थे, और कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन है उसने ये कंक्लूड किया कि बहुत ही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उनके पास कि इसमें भारत का हाथ था। भारत ने एक उसको रिजेक्ट कर दिया, कनाडा ने फॉलो अप उसका किया कि एक इंडियन डिप्लोमेट को उन्होंने निकाला, उसको पब्लिसाइज़ किया, और इन अ टिट फॉर टैट मूवमेंट में इंडिया ने कनाडा के एक जो डिप्लोमेट हैं उनसे 5 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया। ये तो है वो समरी। इंडिया क्यों इस पे इतना इंसिस्ट कर रहा है? प्रोबेबली इसलिए कि वो अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। जहाँ तक कनाडा का ताल्लुक है तो कनाडा कोई आइसोलेशन में कोई एक मुल्क नहीं है, बल्कि वो बड़े पावरफुल एक डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन जो दुनिया की है वो उसका हिस्सा है। और आम तौर पे वेस्टर्न पावरफुल मुल्क कोई काम आइसोलेशन में नहीं करते। आम तौर पे एक बड़ा थॉटफुल वेल थॉट आउट प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड किया जाता है, और वो हमें इस सारी एपिसोड से भी नज़र आ रहा है कि वो हो रहा है, जिसकी तफसील मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नाउ इंडिया का ये डिनाइल इस चीज़ पे है कि नहीं, ये अबसर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते, हमने नहीं ऐसा किया। कनाडा इस चीज़ पे मुसर है और रिपीटेडली मुसर है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और हमारे पास क्रेडिबल। अच्छा, अब ये देखें, जो डिप्लोमेटिकली जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें इनके जो ब्यूटी होती है वो ये होती है कि आप बिटवीन द लाइंस आप कहते हैं। जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ना वो बचकाना बात है। वो जिस आदमी को दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का पता है, वो कभी भी उसको सीरियस नहीं लेता, बल्कि उसके पीछे जो मीनिंग होता है, जो उसके मेटा लेवल है, जब वहाँ पे जाता है तो फिर उस चीज़ सामने आती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कनाडा ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि इंडिया ने किया है, बल्कि वो मुसर है कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि ये इंडिया ने किया है, और उसके पीछे सिर्फ उनकी ये सिर्फ बयान सियासी नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज़ वो ये कह रही हैं। और जो सिख कम्युनिटी रहती है कनाडा में, वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि कैनेडियन एजेंसीज़ ने पहले से हरदीप सिंह साहब को ये ख़बर दी हुई थी कि आप हिट लिस्ट पे हैं, आप ख़तरे में हैं, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। सो देयर इज़ अ बिल्ड अप जो हो रहा था। इफ़ दैट इज़ ट्रू देन ऑब्वियसली एक बड़ी सीरियस एलिगेशन होगी। इसके बाद के मामलात बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वो ये है कि इंडिया ने तो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में कह दिया कि नहीं ये अबसर्ड है, बात ख़त्म हो गई। कोई इन्वेस्टिगेशन को एंटरटेन नहीं किया, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, या ये नहीं कहा कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास कोई ना कोई तो जो उसका एक ट्रेल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, आप हमें वो दें। नॉर्मली होता है कि उसके बाद कोई मुल्क अपना बयान देता है, लेकिन साफ इनकार, और उसके बाद अगर कुछ चीज़ मांगी भी तो वो ना मांगने के बराबर ही होती है, क्योंकि आपने तो अपना फैसला पहले से दे दिया है। दिस इज़ वेयर इंडिया इज़। अच्छा, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जानने के लिए आपको चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी समझनी होगी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी ये है, ये अमेरिकन लेड एक आइडिया है, स्ट्रेटजी है कि चाइना की जो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है सिर्फ उस पर रिलाई ना किया जाए, क्योंकि जब उनके पास ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो पावर भी उनके पास ज़्यादा होगी, इन्फ्लुएंस उनके पास ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि चाइना के साथ साथ कुछ और ममालिक भी हों। उन्होंने वियतनाम को भी इसमें काफ़ी ऊपर लेके आए, और इंडिया जो है वो उसको ज़्यादा वो ऊपर लेके आए बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ रीजंस। अगरचे जो प्रोडक्शन वियतनाम की है वो बहुत एडवांस है इंडिया से, इंडिया तो उसके करीब भी नहीं आ सकता, या एटलीस्ट अभी तक नहीं आया आई शुड से। लेकिन इंडिया की बहरहाल एक हैसियत, साथ पाकिस्तान से लड़ाई, चाइना से लड़ाई, ये वो सारा वो थोड़ा सा उसको उन्होंने एक दिया हुआ। अच्छा, अब जो यूएस है वो और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिया को यूज़ करना चाहते हैं चाइना के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के यूनिट्स इंडिया में लगाए, कुछ उनके एक्टर्स को अपनी फिल्मों में जगह जगह दी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि शायद इंडिया के लोगों के लिए ये काफ़ी होगा। एंड सीमिंगली उनका ख्याल ठीक था कि इंडिया के लोग इसी पे ही काफ़ी खुश हैं। अब उसके बाद इंडिया ने वाकई समझना शुरू कर दिया कि शायद हमारा दुनिया में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद है। हालांकि ये हो ही नहीं सकता, और ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि ये हो ही नहीं सकता कि पावरफुल लिबरल मुल्क एक एक्सट्रीम राइट विंग की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें,
unless and until کوئی ایک یوٹیلیٹی ہو، وہ یہ کہ یوٹیلیٹی کے طور پہ ان کو یوز کر رہے ہیں، اور انڈیا یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم دنیا میں اکیلے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہم سپر پاور ہیں. تو دنیا میں آپ سپر پاور اکیلے نہیں بنتے. رشیا تھا، سوویت یونین تھا، تو پورا ایک بلاک تھا. امریکہ ہے تو اس کے پاس پورا ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو انڈین آئیڈیالوجی سے متاثر ہے؟ یہ تو فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہ خود لبرلزم نے ڈیفیٹ کی تھی مسولینی اور ہٹلر کو شکست دے کے. اس کا تو کوئی فیوچر ہے ہی نہیں، یہ تو پاسٹ کی چیز ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو آئیڈیالوجیکل سپورٹ تو نہیں دے سکتے ویسٹ والے. وہ تو ایک ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں چائنا کے پاس ایک ضروری ہے ایک ہونا، اور وہ ان کی پرانی حکمت عملی ہے کہ وہ اپنے ایڈورسریز کو ان کے لوکل ریجنز میں بیزی رکھتے ہیں. جیسے رشیا کو بیزی رکھ لیتے ہیں وہ کبھی یوکرین کی صورت میں، کبھی جورجیا کی صورت میں، کبھی کوئی اور مسئلہ بنا کے، اور چائنا کو کبھی تائیوان، کبھی انڈیا، کبھی افغانستان میں خود کو 20 سال بیٹھے رہے. تو یعنی ان کا یہ ایک امریکہ کا یہ طریقہ کار ہے. تو اس کے لیے انڈیا انہیں سوٹ کرنے لگا. لیکن انڈیا نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی ہم بھی کوئی انٹرنیشنل پلیئر ہیں. حالانکہ جس لیول کی غربت وہاں پہ ہے، وہ صرف $600 بلین کو اٹھا کے دیکھو جی ہمارے پاس فورن ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایکچولی کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اس فورن ریزروز کا تعلق ہے وہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹس کے ساتھ ہے. اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے انڈیا کا، وہ بھی پچھلے مہینے کا بھی میرے خیال میں کوئی $28-30 بلین کے لگ بھگ ہے، وچ از ٹو سے کہ دے نیڈ اے لوٹ مور دین 6 بلین. بہرحال ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کے فگرز جو ہوتے ہیں وہ امپریسو ہوتے ہیں. لیکن میری جینت بھنڈاری صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آنے والی ہے جس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ انڈیا کے ان فگرز کے پیچھے جا کے دیکھا ہے، اور ہمیں یہ نظر آیا، جو دنیا کو بھی ہم دکھائیں گے کہ ان فگرز کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. خیر وہ پوڈ کاسٹ آئے گی اینڈ یو کین ٹیک اے لک. رائٹ ناؤ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ انڈیا یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید ہم واقعی اتنے تگڑے ہیں کہ کینیڈا جیسے ملک کو ہم ٹف ٹائم دے سکیں، اور یہ کہ جو خالصتانی لیڈرز ہیں دنیا میں ان کو ہم چن چن کے مار سکیں. یہ صرف کینیڈا میں نہیں ہوا، یہ اور ممالک میں بھی ہوا ہے. ہم چن چن کے مار سکے بیکاز سم ہاؤ ہم کچھ سپر پاور بننے والے ہیں. اور اس میں جو انڈین میڈیا ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. لیکن ویسٹ ایسا کیوں کر رہا ہے اور کینیڈا نے ایسا کیوں کیا؟ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، عام طور پہ ایسا کھل کے ایسے ایلیگیشنز نہیں لگاتے. فرام وٹ آئی انڈرسٹینڈ، اور جو میں نے اس میں ریسرچ کی ہے، کہ ویسٹ پہلا ریالٹی چیک انڈیا کو دینا چاہتا ہے کہ جو تمہیں اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے وہ دور کر لو. کینیڈین ایجنسیز جب یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، تو کینیڈین ایجنسیز نہیں کہتی، کیونکہ فائیو آئیز جو کہ ایک کنسورٹیم ہے ایجنسیز کا، الائنس ہے ایک، جس میں یو ایس بھی ہے، جس میں یو کے بھی ہے، جس میں آسٹریلیا بھی ہے. یہ بڑے اہم ممالک ہیں. اس حوالے سے ان سب ممالک کی ایجنسیز کا ایک الائنس ہے. تو اس میں کوئی ملک آئسولیشن میں کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر کینیڈا یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو الائنس باقی ممالک کے ساتھ ہے ان کی بھی جو پرویس ہے اس میں شامل ہے، یعنی کہ یو ایس بھی ہے، باقی بھی ہیں. ادروائز اگر کینیڈا آن اٹس اون اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دے، یا کوئی بھی فائیو آئیز کا ملک آن اٹس اون دعوے کرنا شروع کر دے، تو پھر تو باقی ممالک ہیں الزام ان پہ بھی لگ جائے گا کہ آپ خود بخود کیوں ایک ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹیلیجنس کا لیول وہ ہے ہی نہیں جو کہ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں. تو وہ اس کی ایک امپلائڈ بیکنگ ہوتی ہے. اچھا، جو ممالک میں نے آپ کے سامنے جو میں نے ذکر کیے ہیں، اب ان میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، یو کے اس میں شامل ہے. یو کے نے اس پہ ریئیکشن اپنا دیا ہے کہ ہم اپنے کینیڈین پارٹنرز کے ساتھ رابطے میں ہے. جو بات میں نے آگے کہی کہ ڈپلومیسی میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں، اور ایک ایک لفظ بڑا چن کے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے انڈین پارٹنرز، حالانکہ یو کے کی انویسٹمنٹ ہے، یو کے تو فورن ایڈ بھی دیتا ہے. وہ بھی پہلے میں نے ایک دفعہ کہا تھا فورن ایڈ، تو لوگوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. اور بات سامنے آ گئی کہ باقی 3 بلین سے زیادہ تو انہوں نے فورن ایڈ لی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم انڈیا سے رابطے میں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کینیڈین پارٹنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، یعنی کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت ان کا ٹلٹ کس طرف ہے. ظاہر سی بات ہے ادھر ہی ہونا تھا. امریکہ نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے کہ ہم بھی اپنے کینیڈین پارٹنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ساتھ انہوں نے اپنا سیریس کنسرن شو کیا اور یہ کہا کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس، کہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. یعنی وہ بھی اس چیز کو امپلائڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کینیڈا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. انہوں نے بائی ڈیفالٹ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ نہیں کر دیا جیسے کہ انڈیا نے کر دیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عدالت میں لے کے آیا جانا چاہیے ان لوگوں کو. دین وی ہیو آسٹریلیا، جنہوں نے شاید ٹاپ کر دیا. مائنڈ یو کہ یہ سارے فائیو آئیز کے یہ رکن ہیں. آسٹریلیا نے تو سب کو ٹاپ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے کنسرنز کمیونیکیٹ کر دیے ہیں نیو ڈیلی کو. یعنی کہ یہ نہیں اپنے کنسرنز کینیڈا نہیں،
نیو دہلی کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں، وچ از ٹو سے کہ وہ کیٹیگورکلی اس معاملے میں کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور فردر ڈاؤن انہوں نے یہ کہا کہ کسی ملک کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کی سوورینٹی کو سبورٹ کرے، اس کو وائلیٹ کرے. یہی الفاظ ہے جسٹن ٹروڈو کے کہ ہماری سوورینٹی وہ سبورٹ کی گئی ہے، وہ وائلیٹ کی گئی ہے. اور آسٹریلیا بھی اسی نیریٹو کو دہرا رہا ہے کہ کسی ملک کے پاس حق نہیں ہے کہ دوسرے ملک کی سوورینٹی پہ وہ کوئی قدغن لگائے. یعنی کہ یہ ممالک تو کلیئر ہیں کہ یہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انڈیا آل آف سڈن بڑے ڈیپ پرابلم میں چلا گیا ہے بیکاز آف دس ڈیولپمنٹ. اور کینیڈا کے صدر نے بعد میں اس چیز کو رپیٹ بھی کیا کہ میں کوئی پروووکیشن نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہی از اسٹینڈنگ ہز گراؤنڈ کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. باقی وہ انویسٹیگیشن کا بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اس معاملے کو، وچ آئی تھنک از دیئر رائٹ ٹو ہیو دیٹ ڈیمانڈ. اب انڈیا کو اس سچویشن سے وہ نکل کیسے سکتا ہے؟ دیٹ از دا بگر پرابلم ناؤ. ایسی سچویشن میں جب آپ پھنستے ہیں تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈپلومیٹک فنیس آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کیئرفلی ان ڈیفیکلٹ واٹرز پہ آپ نیویگیٹ کرتے ہوئے باہر نکل جائیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جن ممالک نے آپ کو اس مسئلے میں پھنسا ہوا دیکھا ہے، اب وہ آپ کو ڈیپ میسج دے کے آپ کو آپ کی اوقات میں رکھ کے آپ کو چھوڑ دیں کہ ہاں آپ کھیلو. تمہیں پتہ چل گیا کہ اس ریلیشن شپ میں تم کون ہو اور ہم کون ہیں. جسٹ ڈونٹ ٹیک یور سیلف سیریسلی بیونڈ ریزنیبل لمٹس. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگی، پہلی باری نہیں ہوگی. اینڈ دی ریزن آئی سے دس از بیکاز انڈیا کی لیڈرشپ کوئی ایجوکیٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے. وہ ہلکے پھلکے جملے بولنے والی جو میسز کو جو کہ عام طور پہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ان کو امپریس کرنے والی لیڈرشپ ہے. نریندر مودی ہی از دا گائے ہو ایکچولی ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ گئے اور وہاں پہ برکس کی میٹنگ میں جہاز سے اس وجہ سے نہیں اترے کہ مجھے لینے کے لیے جو بندہ آیا ہے وہ میرے لیول کا نہیں ہے. I mean, how silly does one have to be to understand کہ اسٹیٹ وزٹور ہوتا ہے، ورکنگ وزٹور ہوتا ہے. آپ اچانک نہیں چلے جاتے کسی کے پاس. ویسے مودی صاحب ایک دفعہ آ گئے تھے پاکستان اچانک، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوا کرتا. جب آپ کسی آفیشیل آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پوری کی پوری ڈاکومنٹیشن آپ کے حوالے کی جاتی ہے. آپ کہاں اتریں گے، کون ریسیو کرنے آئے گا، کہاں رکیں گے، پورے آپ کو ایک پلان دیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ تھا، لیکن وہاں پہ جا کے یہ صاحب بگڑ گئے بیکاز ہی ہیز نو آئیڈیا کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. وہ بھارت کے اندر جو وہ اس وقت بہت بڑی سرکار ہیں، اینڈ سم ہاؤ ہی تھنکس کہ بھارت دنیا میں سنجیدہ ملک ہے جہاں سے ان صاحب کی اپنی سنجیدگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. وہ ساؤتھ افریقہ میں باہر ہی نکلے. تو اس طرح کے یعنی پھر ان کو ساؤتھ افریقنز نے ان کو پھر تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے ایک اور بندہ بھیجا، اچھا اس کے ساتھ آ جائیں. صدر پھر بھی نہیں آیا ان کا، تو یہ خیر وہاں سے باہر نکلے. تو جو اس لیول کے انٹلیکٹ کا آدمی ہوتا ہے اس سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ایسے مشکل حالات سے باہر نکلیں. آن ٹاپ آف اٹ انڈین میڈیا خبریں یہ چلا رہا ہے کہ وہ جہاز خراب ہو گیا تھا جسٹن ٹروڈو کا اور پھر وہ پھنسا رہا، یہ ہے تمہاری سروس، یہ تمہاری ریئلی یہ آپ کی انالیسز ہیں. جیسے بچوں والی جو اسکول وہ جو پلے گراؤنڈ انسلٹس ہوتی ہیں، بچے ایک دوسرے کو جو انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری آئس کریم گندی تھی، میری آئس کریم اچھی تھی، تمہاری ماما نے تمہیں 100 روپے دیے ہیں، میری ماما نے مجھے 150 روپے دیے. دیٹ از یور نیشنل میڈیا کہ جو اس ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ دیکھو یار آپ لوگوں کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے. اور انڈیا کسی کو کہنے کے لائق ہے کہ آپ کا oh my God کہ آپ کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے. یہ ہے ان کا میڈیا. میرا خیال ہے کہ ہونا وہی ہے جس کا ایک چھوٹی سی جھلک اس کی ہم G20 میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز ایک طرف کھڑے اور مودی صاحب ان کا منہ دیکھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں منہ لگا رہے، اور وہ آپس میں بڑے کوزی طریقے سے کھڑے ہوئے تھے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سملر ٹو دیٹ. لیکن ان دی اینڈ انہوں نے چھوڑ دینا ہے انڈیا کو، لیکن بڑا ٹف میسج دے کے کہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم کوئی گلوبل پلیئر ہو. تم بالکل ایسے ہی ہو جیسے بگ 3 کرکٹ میں انڈیا نے بنایا تھا جس میں آسٹریلیا، انگلینڈ اور انڈیا تھے. تو انڈیا کو بگ 3 کا لٹل 1 بنا کے انہوں نے یوز کیا، انڈیا کا پیسہ استعمال کر کے مرضی اپنی کی، اور بعد میں اس کو ختم کر دیا جب انڈیا کی ضرورت ختم ہوئی. دس از پریٹی مچ what the international status of India is. تو اس لیے there is no reason to take this matter beyond the warranted seriousness. اور وہ seriousness اس کی اتنی ہی ہے کہ یہ صرف انڈیا کو ایک اس کی کیا انٹرنیشنل اوقات ہے وہ دکھانے کے لیے ایک ایپیسوڈ کیا جا رہا ہے. انڈیا ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. انڈیا ایسے باہر نکل آئے گا، لیکن وہ اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس ترس اور اس مرسی کی وجہ سے نکلے گا جو ویسٹ والے اسے دکھائیں گے. اور وہ ایک یوٹیلیٹی ڈریون مرسی ہوگی، کس لیے کہ انڈیا کی جو سستی لیبر مارکیٹ ہے وہ چاہیے، چائنا کے ساتھ ایک چاہیے پلیئر چاہیے. اپنے ان کو مختلف جگہ پہ انہوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کریٹ کیے ہوتے ہیں، کہیں اسرائیل کی صورت میں، اب یہاں پہ انڈیا کی صورت میں، ساؤتھ ایشیا میں.
That is all there is to it, nothing else. But as we speak, it's all very exciting.